अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पी साहब। पाकिस्तानी सियासत की इस वक्त की जो कैफियत है गुज़श्ता 12 घंटे की, और जो दिन इस वक्त पाकिस्तान में बड़े भरपूर तरीके से शुरू हो रहा है, उसे देख के पता नहीं क्यों मुझे सिंड्रेला की स्टोरी याद आ रही थी। बचपन में ये स्टोरी आप सबने सुनी है, जब आप लोग लड़के लड़कियां थे और आदमी औरतें बन गए, लेकिन याद आपको होगी कि कैसे एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की थी जिसकी माँ मर जाती है। माँ मर जाती है तो उसका बाप एक दूसरी शादी कर लेता है, वो सौदागर होता है। उस जमाने में भी वो माशाल्लाह, उस जमाने में भी चीन का सफर किया करता है, कई कई महीनों के लिए गुम हो जाता है। और जिस दूसरी औरत से वो शादी करता है, जो सुतीली माँ होती है सिंड्रेला की, वो उसकी दो बेटियां होती हैं जो बड़ी भौड़ होती हैं, खबीस होती हैं। सिंड्रेला से अपना सारा काम कराती रहती हैं, सिंड्रेला को नौकर बना के रखते हैं। सिंड्रेला जो है वो उनके काम करती रहती है, और फिर किस तरह से एक शहजादा जो है उसके लिए शादी की लड़की की शहजादी की तलाश होती है। फिर वो जूते का किस्सा है, फिर वो पार्टी है, फिर उसमें वो परी आती है जो उसको बग्गी देती है। फिर वो शहजादा जो है वो जूते की, फिर वो ये जूता उस लड़की का डांस के बाद जो है वहां रह जाता है। और फिर वो शहजादे के लोग ढूंढते 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 इस गरीब सिंड्रेला के घर में पहुंचते हैं, और वो जूता जो है वो सिर्फ सिंड्रेला के पाँव में फिट होता है। एंड देन शहजादा सिंड्रेला को प्रपोज कर देता है, और सिंड्रेला और शहजादे की शादी हो जाती है। एंड देन दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। वो स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है, उसके आगे उसमें कुछ नहीं होता कि उनकी बच्चे होते हैं नहीं होते, अबॉर्शन हो जाती है, डेथ हो जाती है, तलाक हो जाती है, उसके बाद उनके किस किस्म के ताल्लुकात होते हैं। लेकिन सिंड्रेला की स्टोरी का जो नुकसान हुआ दुनिया को, एक तो दुनिया भर की औरतों लड़कियों के जहनों में ये बात बैठा दी गई कि उनकी जिंदगी में एक प्रिंस आएगा। मैं समझता हूँ इस स्टोरी ने जितना औरत को नुकसान पहुंचाया है, मैं अपनी बेटी को अक्सर कहता हूँ कि इसके बारे में उसको एक पूरी किताब लिखनी चाहिए कि दुनियाए औरत जो है, जो हवा की बेटी है, बिनते हवा जो है, उसको इस कहानी ने जितना नुकसान पहुंचाया है, शायद किसी और कहानी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। और 21वीं सदी में इस कहानी की बिल्कुल अब जरूरत नहीं रही। ये एक रिडेंडेंट स्टोरी है। ये मॉडर्न जो औरत है उसके लिए एक बहुत बड़ी तौहीन की स्टोरी है। इस स्टोरी का एक इम्पैक्ट क्या है कि वो पूरी जो फिल्म की स्टोरी बनी है, दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, जो आप बॉलीवुड में देखते हैं, लॉलीवुड में देखते हैं, किसी और जगह देखते हैं, उस सारी का भी बुनियादी मकसद यह है कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद आपकी तमाम मुश्किलें, तमाम मसाइल आपके खत्म हो जाएंगे। एंड देन यू विल लिव हैप्पीली एवर, और आपके चैलेंजेस खत्म हो जाते हैं। स्टोरी में कोई और चैलेंजेस नहीं होते। और इसको आम आदमी ने भी बहुत शिद्दत से इस तस्वर को एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन अपनी प्रैक्टिकल जिंदगियों पे अगर आप नजर दौड़ाएं तो आपकी जिंदगियों में ऐसे नहीं होता। इम्तिहान की कामयाबी के बाद, जॉब की कामयाबी के बाद, प्रमोशन के बाद, एक नई जॉब मिलने के बाद, एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद, एक नया बिजनेस मिलने के बाद, एक नई कहीं पे यूनिवर्सिटी में जॉब, कुछ भी मिलने के बाद नए चैलेंजेस जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर आप हालात देखें तो लोगों को लगता है कि जब से पंजाब के अंदर असेंबली तोड़ने का फैसला हो गया, मैं उसके कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ, मैंने 7-8 पॉइंट लिख के रखे हैं। और परवेज इलाही ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीत लिया, इमरान खान ने फेथ से, कुव्वत ईमानी से, अपनी बहादुरी से इस पूरे मरहले को सॉल्व कर लिया। इस्टेब्लिशमेंट ने इसका रास्ता रोका नहीं है, रोक नहीं सके। तो उसके बाद से एक बड़ी खुशी का ऐसा समय, और ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत बेहतरी से ठीक डायरेक्शन में जा रही हैं। ना सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो जाएंगे अप्रैल में, बल्कि हालात ऐसे बन जाएंगे कि जनरल इलेक्शन भी पाकिस्तान में हो सकेंगे। और उसके बाद पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की सियासत जो है वो एक बेहतरी की डायरेक्शन के ऊपर जा सकेगी। दिस इज नॉट अ वेरी प्रैक्टिकल थिंकिंग। ऐसा इस तरह से नहीं होगा। अभी बड़े मरहले जो हैं वो आगे आएंगे। इस वक्त की जो डेवलपमेंट्स अगर आप देखते हैं गुज़श्ता 12 घंटे की, तो पंजाब असेंबली की डिसोल्यूशन का गवर्नर साहब ने रास्ता नहीं रोका। जब मैंने पिछला व्लॉग किया था तो मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली ये होगी कि गवर्नर बलीगुर रहमान जो समरी भेजी है उनको एज चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही ने, उस पर साइन करते हैं इस गवर्नर पंजाब, या उसको होने देते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो मीटिंग हुई PMLN की बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब ने, जिस मीटिंग में नवाज शरीफ साहब से बात भी की थी, और अब नवाज शरीफ साहब ने राना सनाउल्लाह साहब को लंदन भी बुला लिया है। तो उस मीटिंग में राना साहब का मशवरा ये था कि गवर्नर को समरी पे साइन नहीं करने चाहिए, और कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पे असेंबली को डिसॉल्व होने देना चाहिए। उस वक्त PMLN के अंदर प्रिडोमिनेंट व्यू ये था, इनसाइडर ये कहते थे कि गवर्नर के जो कानूनी माहिरीन है और जो उसको सलाह मशवरा करने वाले हैं, उन्होंने इसको कहा है कि नहीं नहीं, आपको असेंबली को साइन करना चाहिए, और प्रॉपर ग्रेसफुल तरीके से असेंबली की डिसोल्यूशन होनी चाहिए। फवाद चौधरी मुसलसल धाड़े मार रहे थे कि गवर्नर असेंबली डिसॉल्व करें, साइन करें, वरना असेंबली डिसॉल्व होगी। लेकिन इन दी एंड क्या हुआ? इन दी एंड ये हुआ कि गवर्नर बलीगुर रहमान साहब ने एक नोटिफिकेशन और एक लेटर लिखा
دونوں پارٹیز کو، پرویز الہی کو ایز ایکس چیف منسٹر اور حمزہ کو اس میں کاپی کیا ایز ایکس اپوزیشن لیڈر، جس میں انہوں نے کہا کہ اسمبلی ڈیزالو ہو گئی ہے ایز پر دی کانسٹیٹیوشن 112/112 آف دی کانسٹیٹیوشن پاکستان، لیکن انہوں نے اسمبلی کے اوپر سائن نہیں کیا۔ اس کے حوالے سے عطا تارڑ صاحب نے ایکسپلینیشن دی کہ نہیں، ہمارا اس کو چیلنج کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے، اور کہا یہی یعنی بیسکلی طور پہ رانا ثناء اللہ کی جو ایڈوائس تھی اس کو ان دی اینڈ گورنر بلیغ الرحمان نے تسلیم کر لیا۔ ظاہر ہے یہ صرف رانا ثناء اللہ کے ذہن کی اختراع نہیں ہوگی، اس کے پیچھے کچھ اور ذہنوں کی بھی اختراع ہوگی آن دا فیس آف اٹ، اور گورنر نے اپنے لیٹر میں لکھا کہ کانسٹیٹیوشنلی طور پہ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اسمبلی خود بھی آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو جاتی ہے۔ اب اس میں جو اس کے بارے میں اپیرنٹلی آن دا فیس آف اٹ کہا جا رہا ہے کہ نون، اور کہا بھی انہوں نے ایکسپلینیشن دی، گورنر نے، باقی لوگوں نے بھی دی، کہ ہم اس ان ڈیموکریٹک کنونشن اور ٹریڈیشن کا حصہ نہیں بننا چاہتے، اور چونکہ یہ فیصلہ عمران خان نے کیا ہے، عمران خان ہی اس کے کانسیکوینسز کے لیے، یہ اس کی مورل جو کانسیکوینسز ہیں، تاریخی جو کانسیکوینسز ہیں، اس کے لیے عمران خان ذمہ دار ہے۔ لیکن اب ذہن میں ایک سوال میں آپ کے اٹھاتا ہوں، اگر گزشتہ 30-35 برس کی نون کی ہسٹری آپ دیکھیں پی ایم ایل این کی، جب سے پی ایم ایل این کے نام سے بنی ہے 1988-1990 سے، تو 30-32 برس کی تاریخ ہے، نون نے کبھی بھی بہت کوئی آئیڈیلزم کی پالیٹکس کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ ان کا کبھی یہ موقف نہیں رہا کہ یہ سر جھک نہیں سکتا، کٹ سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں پولیٹیکل بہت ہائی آئیڈیلزم کے پیڈسٹل پہ وہ کھڑے نہیں رہے۔ ویسے تو نواز شریف صاحب کو اکثر پی ایم ایل این کے پولیٹیکل ریٹرک میں جو اب تک چلتا رہا، اس میں شیر آیا اور شیر سے ان کو تعبیر دی گئی، لیکن شیر کی جو کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، جو کم از کم لٹریچر میں ہمیں اصل شیر کے ساتھ، تو مجھے اور آپ میں سے کسی کو واسطہ نہیں پڑا جنگل میں جا کے دیکھنے کا شیر کا ایکچوئل بیہیویئر کتنا پریگمیٹک اور پریکٹیکل ہوتا ہے، لیکن جو ہمیں کہانیوں سے سنایا گیا ہے، جیسے سنڈریلا کی کہانی سے ہمیں قصہ سنایا گیا شہزادی کا یا شہزادے کا، تو اسی طرح سے شیر کا جو بیہیویئر ہمیں بتایا گیا ہے بچپن سے کہ شیر دھاڑتا ہے، سامنے سے آ کے حملہ کرتا ہے، شیر چھپ کے حملہ نہیں کرتا۔ حالانکہ پریکٹیکلی اگر آپ کبھی نیشنل جیوگرافک کی ڈاکومنٹریز وغیرہ دیکھیں تو شیر چھپ کے بھی حملہ کرتا ہے، گھات لگا کے بھی بیٹھتا ہے، اور شیر کی بھی کئی قسمیں ہیں، شیر ہے، ٹائیگر ہے، فلاں قسم کی چیزیں۔ تو بہرحال شیر کی جو پرسیپشن ہے اردو ادب کے اندر، لٹریچر میں، وہ یہ ہے کہ شیر جو ہے لائن ہارٹڈ، ریچرڈ دی، اور وہ سامنے سے آ کے حملہ کرتا ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب کی جو ساری زندگی کی کیریکٹرسٹکس ہیں، اور نواز شریف ہی روح رواں ہیں پی ایم ایل این کی تمام تھنکنگ کے، اس میں شیر والی کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں ایک آپ کو اسکیمنگ مائنڈ نظر آتا ہے، جو پلان کرتا ہے، سوچتا ہے، جو قانون کا سہارا لیتا ہے، عدالتوں کا سہارا لیتا ہے، ڈاٹ اور چیزیں استعمال کر سکتا ہے، لیٹر بازی کر سکتا ہے، سازش کر سکتا ہے، مطلب ہی از اے کلیور میکیویلین پالیٹکس ہو ہیز بین ٹرینڈ ان دی آرٹ آف پالیٹکس۔ یہ جو سامنے سے حملہ کرنا، للکار دینا کہ نہیں میں اسمبلیاں توڑ دوں گا، میں یہ کر دوں گا، امریکہ کے خلاف سٹینڈ لے لینا، اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے ایکسپوز کر دینا، اب مسلسل ایکسپوز کرنا اسٹیپ بائی اسٹیپ، یہ خاصیتیں، اس کو آپ شیر کہیں یا کچھ اور کہیں، یہ بہت حد تک آپ کو عمران خان کے اندر نظر آتی ہیں۔ نواز شریف صاحب کے اندر آپ کو ایک کیلکولیٹنگ اسکیمنگ مائنڈ نظر آتا ہے، جو سوچتا ہے اور پلان کرتا ہے۔ سو پہلا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ مجھے ٹھیک طرح سے نہیں اس کی سمجھ کہ گورنر نے اسمبلی پہ جو سائن نہیں کیے، اس کی اصل وجہ جو ہے وہ کیا ہے۔ آن دا فیس آف اٹ جو انہوں نے ایکسپلینیشن دی، میں اس کو میرا ذہن ماننے سے بالکل انکاری ہے۔ یہ ایکسپلینیشن ہو نہیں سکتی، یہ تو کہنے کی ایکسپلینیشن ہے۔ دیر ہیز ٹو بی سم سارٹ آف کانسٹیٹیوشنل لیگل ریزن، جس کو سبسیکوینٹلی پی ایم ایل این ایکسپلوئٹ کرنا چاہے گی یا کرے گی۔ یہ ایک سخم انہوں نے چھوڑا ہے۔ دوسری چیز، نواز شریف صاحب کا رانا ثناء اللہ صاحب کو لندن بلا لینا جو ہے، یہ ایک امپورٹنٹ ڈیسیجن ہے۔ پی ایم ایل این کا برملا یہ کہنا کہ نہیں، نواز شریف صاحب نے کہہ دیا ہے، سب کو کہہ دیا ہے، ورکنگ پارٹیز یہ سب کچھ کر لیں، محترمہ مریم نواز صاحبہ واپس آ رہی ہیں اور الیکشن کی طرف اب جائیں، اس کی تیاری کریں، یہ بھی اٹس فار ٹو گڈ ٹو بلیو۔ گو کہ آپ اس کو ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، ہر ٹکر میں، ہر ہیڈ لائن میں یہی چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ پی ایم ایل کے لیڈر بھی یہ کہہ رہے ہیں سارے کہ نہیں، ہم نے فیصلہ کر لیا، الیکشن ہو گیا، ہم الیکشن کی تیاری میں۔ آف کورس اس وقت ان کو یہی کہنا ہے، وہ کھل کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم رس گئے ہیں، ناراض ہو گئے، ہم الیکشن کی طرف ہم نہیں جاتے۔ لیکن ذرا غور کیجئے، بہت جلدی ہونے والے الیکشن جو 15 یا 16 اپریل کو ہوں پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں، خاص کر کے پنجاب میں، وہ پی ایم ایل این کو اور نواز شریف صاحب کو بالکل بھی سوٹ نہیں کرتے۔ جیسا میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ اس ڈیولپمنٹ کے بعد اب لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت دیر تک شاید پاکستان نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کو جس قسم کے سیٹس آف سرکمسٹانسز چاہیے تھے پاکستان کے اندر، وہ اب ان کو اس وقت نظر نہیں آ رہے۔ ان کو تو پنجاب پہ کنٹرول چاہیے تھا، انہیں ایک بہتر صورتحال چاہیے تھی، جو ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر ان کی کوشش ہو کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ان کو پرویز الہی کی انتظامیہ کے مقابلے میں بہت بہتر ان کو رسائی ملے پی ایم ایل این کو۔ لیکن نواز شریف صاحب نہیں آ رہے، یہ بات اب آ چکی ہے کہ وہ فوری طور پہ نہیں آ رہے۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ آئیں گی، وہ آ کے چیزوں کو، صورتحال کو دیکھیں گی، پھر نواز شریف صاحب کو بریف کیا جائے گا۔ اور خبر یہ لگوائی گئی ہے فرینڈلی میڈیا کے اندر کہ نواز شریف صاحب کے جو
رفقۂ کار ہیں انہوں نے ان کو کہا ہے کہ موجودہ صورتحال میں آپ کا جانا مناسب نہیں ہے، ابھی پہلے مریم بی بی کو بھیجیں، مریم بی بی جا کے صورتحال کو دیکھتی ہیں. سو میرا تھیسس یہ ہے کہ اس وقت پی ایم ایل این اور نواز شریف صاحب کی بڑی کلیئر ڈائیکاٹمی ہے. آن دا فیس آف اٹ اسمبلی کے ریزولوشن کو مان لیا ہے، اس کا راستہ نہیں روکا ہے، ہم الیکشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، الیکشن ہوں گے، جنرل الیکشن کی انہوں نے کوئی بات نہیں کی، یہ اس کی ڈیولپمنٹس ہیں. لیکن دس از ناٹ واٹ پی ایم ایل این اسٹریٹجی از، اینڈ دس از ناٹ واٹ پی ایم ایل این اسٹریٹجی کین بی. پی ایم ایل این ہیز ٹو ہیو اے پریکٹیکل لیگلسٹک کانسٹیٹیوشنل پولیٹیکل اسٹریٹجی آف پلئنگ آف ڈسپشن جس پہ وہ کام کریں گے. اور دیٹ از وائی دیر از اے ٹرم ان انگلش جسے کہتے ہیں لل بفور دا اسٹارم. تو یہ 24 گھنٹے میں تو شاید کلیئر ہوتا ہی نہیں ہوتا، لیکن 48 یا 72 گھنٹے میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا جہاں آپ کو ایک بدلتی ہوئی یہ صورتحال کو بدلنے کی جو ایک کوشش ہے وہ آپ کو نظر آئے گی. میں بھی بتاتا بھی ہوں کہ وہ کوشش غیر ممکنہ طریقے سے کہاں سے آئے گی. لیکن اس سے پہلے میں 2-3 چیزیں اور آپ کو بتا دوں کہ جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے بات کی بہت سگنیفیکنٹ ہے. انہوں نے کہا مجھے لاہور کیوں جانا تھا صلاح مشورہ کرنے کے لیے، میری مجال اور ہمت تو نہیں ہے. جس وقت عمران خان مجھے سگنل کریں گے، حکم دیں گے، میں انہی کا سیاسی پولیٹیکل ورکر ہوں، میں خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑ دوں گا. عمران خان صاحب نے بھی جو ٹی وی انٹرویو دیا غالباً مہر بخاری صاحبہ کو، اور اس میں بھی بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں. میں نے اس کے بارے میں ٹویٹ کیا تھا کہ مہر بخاری نے ایک ٹویٹ کیا کہ میں عمران خان سے کیا پوچھوں. تو میں نے کہا کم از کم ایک ضرور پوچھ لیں کہ یہ جو منافق قسم کی میڈیا کے چند لوگ ہیں جو ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنی پوزیشن بدل لیتے ہیں، ان کو عمران خان اتنی دیر تک کیوں ٹالریٹ کرتے رہے. اس میں بعض لوگوں نے کہا کہ شاید میں مہر بخاری کی طرف یا کاشف عباسی کی طرف جو ہے میں نے بھکتی کسی ہے یا اس طرح اشارہ کیا. خدا نخواستہ، ایبسولوٹلی ناٹ. میرے ذہن میں 1-2 اور لوگ ہیں، اور وہ اس قسم کی کم از کم 1-2 شخصیات ہیں بڑی پرومننٹ پاکستان کی، جو لٹرلی جس دن ہوا کا جو رخ ہوتا ہے ہر ہفتے بلکہ ہر دن جس ڈائریکشن میں ہوا چل رہی ہوتی ہے، جیسے سورج ان کو چمکتا نظر آتا ہے، ادھر ہی وہ ڈائریکشن لے لیتے ہیں، ادھر ہی کالم لکھ دیتے ہیں، ادھر ہی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں. اور وہ آپ ان کا انالیسس کریں. میرا مقصد کبھی بھی انسان کی نام اور شخصیت سے زیادہ اس کی جو کیریکٹر ٹریٹس ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اللہ کرے کہ ہم پاکستان کی میڈیا میں ان منافقانہ کیریکٹر ٹریٹ سے آگے نکل سکیں. بٹ کمنگ بیک، عمران خان صاحب نے 2-3 شوشے چھوڑے ہیں پچھلے 12 گھنٹے کے اندر. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم شہباز شریف صاحب کے جو کانفیڈنس اور ٹرسٹ ہے، ان کا جو ریزالو اور کنٹرول ہے واقعی حکومت میں، اس کو ہم ڈیفینیٹلی ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے. وی شوڈ پٹ دیم ٹو ٹیسٹ. یہ بڑا امپورٹنٹ اسٹیپ ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ڈیسیژن ہے، اس کی بڑی پولیٹیکل سگنیفیکنس ہے. اس کے ساتھ ہی پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب نے بھی ایک ٹی وی پروگرام کے اندر یہ کہا ہے کہ ہاں اگر ایسی صورتحال پیدا ہوئی جہاں یہ لگا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں ان کے پاس اعتماد نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ میں ان سے پھر مجھے وہ کرنا ہوگا جو کانسٹیٹیوشنلی میری ذمہ داری ہے، یہ نہیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس میں ان سے مانگ سکتا ہوں. یہ دونوں چیزیں جو کی گئی ہیں، عمران خان صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس حوالے سے اور جو پریزیڈنٹ عارف علوی کی ہے، یہ بنیادی طور پہ پی ایم ایل این کو اور شہباز شریف صاحب کو یہ وارن کیا گیا ہے کہ اگر آپ کوئی مزید چالاکی یا سازش کرنے کی اس سٹیج پہ کوشش کریں گے تو ہم بھی ایگریسو پلان اور اسٹریٹجی آپ کی طرف رکھتے ہیں. کیونکہ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اس سٹیج پہ اگر میں نے سنڈریلا کی طرح بہیو کیا کہ دے لیوڈ ہیپیلی ایور آفٹر، تو کوئی زمانہ قیامت کی چال چل جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان از ناؤ وائز انف اینڈ ناٹ نائیو انف. وہ یہ ہرگز یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے کہ اگلے 24 یا 48 گھنٹے میں پی ایم ایل این کی طرف سے ایک نپی تلی موو جو ہے وہ ہونے نہیں والی. اچھا، تو یہ ایک بیک گراؤنڈ میں دیکھ لوں، کو پوائنٹ میرا رہ تو نہیں گیا. دوسری بات ایک بڑی انٹرسٹنگ یہ بھی کہ ای سی پی نے بھی ماشاءاللہ کمال کر دیا جو انہوں نے سٹینڈ لیا ہے کراچی حیدرآباد میں، اور 15 ہی کو وہاں پہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں. اس کا بھی جو پوائنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بیکاز ایم کیو ایم کا یہ کہنا تھا کہ جو پرانی حلقہ بندیاں ہیں اس پہ یہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے، اور ای سی پی نے یہ سٹینڈ لیا ہے کہ پرانی حلقہ بندیوں کے علاوہ آپ کوئی حل نہیں ہے اور اس سٹیج پہ الیکشن مزید ڈیلے نہیں ہو سکتے. اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیے، بیکاز آگے چل کے جو ہونے والا ہے ای سی پی حلقہ بندیاں، اس کا اس چیز سے ایک گہرا تعلق ممکنہ طور پر نکل سکتا ہے. اس کی ایک خاص قسم کی امپورٹنس ہے. ایک پوائنٹ میں اور کہہ دوں پھر میں آتا ہوں اس چیز کی طرف کہ خطرہ کہاں ہے. اٹ از ناٹ اونلی جو پنجاب، آف کورس سینٹرل پنجاب اب آخری جو پناہ گاہ ہے، جو آخری پولیٹیکل ریفیوج ہے پی ایم ایل این کا، نواز شریف کا، شریف خاندان کا، وہ اب سینٹرل پنجاب ہی ان کا رہ گیا. ساؤتھ پنجاب میں وہ بہت ڈیپ نہیں ہے، اپر پنجاب کے اندر بھی ان کی پوزیشن ویک ہو چکی ہے. ان کی تو پوزیشن شروع ہی ہوتی ہے جہلم کے اس طرف، جب وہ لاہور کی طرف آتے ہیں تو گوجرانوالہ، سیالکوٹ، سمبڑیال، فیصل آباد، لاہور کی جو بیلٹ ہے، یہ بیسکلی طور پہ پی ایم ایل این کا اسٹرانگ ہولڈ ہے جہاں سے انہوں نے ان کی تقدیر کا فیصلہ ہونا ہے. تو
اس سٹیج پہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم اس کو گیو اپ کر دیں گے جسٹ بیکاز کیونکہ عمران خان نے ایک بڑی اسمارٹ موو کر لی. تو ظاہر ہے ان کے سٹیکس اس حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے. لیکن صرف پی ایم ایل این ہی نہیں ہے جس کے سٹیکس بہت اہم ہے. سندھ جس کو اپیرنٹلی آج تک اور اب تک آن دا فیس آف اٹ آصف علی زرداری اور زرداری خاندان کے لیے بہت سیف سمجھا گیا کہ وہ ان کا فورٹریس ہے جس میں کوئی پینیٹریٹ نہیں کر سکتا. اور میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ 2018 کے انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے پیپلز پارٹی نے اپنی 18-19 سیٹوں کو 30-35 سیٹوں میں جو مجھے ڈی ایم جی او پولیس سورسز نے بتایا ہے اس کو کنورٹ کیا, ورنہ ایکچوئل ان کی اسٹرینتھ 18-20 سیٹوں سے زیادہ کی 2018 میں وہاں نہیں تھی. لیکن ای سی پی کو یہ پتا ہے یا نہیں ہے, آپ کو یہ پتا ہے یا نہیں ہے, میڈیا نے اسے لکھا ہے یا نہیں ہے, اس کا پبلک اس کو جانتی ہے یا نہیں ہے. زرداری صاحب کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ میری ایکچوئل اسٹرینتھ جو ہے اگر اس وقت 18-20 سیٹوں کی تھی تو اب موجودہ جو پاکستان کی پالیٹکس چلی ہے گزشتہ 2-2.5 برس میں, خاص کر کے مارچ 2022 کے بعد سے عمران خان نے جو گاڑی چلائی ہے اس کا جو بڑا ایک فیلنگ اور سینٹیمنٹ اور اس کی جو ایک انفیکشن ہے وہ سندھ میں بھی پہنچی ہوئی ہے. اور ابھی جب سندھ کے اندر ورکرز کی یا پی ٹی آئی کی جوائن کرنے کی شمولیت کے حوالے سے جو ممبرشپ کی اوپن کی گئی تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک شادی کا سا سما تھا, مزار کا سا سما تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ لوگ مٹھائی کھانے کے لیے آئے ہیں یا کسی مزار کے اوپر آئے ہیں, کسی خانگاہ کے اوپر آئے ہیں. اس طرح سے وہاں پہ صورتحال تھی. اور سندھی ہیں بھی بڑے اسپریچل مائنڈیڈ, وہ آپ نے ایکسپریشن سارا دیکھا. تو آصف علی زرداری بینگ اے ویری انٹیلیجنٹ اینڈ کلیور مین فلی انڈرسٹینڈز کہ ان کی پوزیشن پیپلز پارٹی کی سندھ کے اندر بھی بڑی ولنریبل ہے. سو اب اس کا مطلب ہے کہ پی 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 کو اور پی ایم ایل این کو, مولانا کی بھی یہی صورتحال اپنی بیلٹ کے اندر ہے. تو یہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے جہاں لل بفور دا اسٹارم ہے, اس میں اگلے 24 سے 72 گھنٹوں کے اندر آپ نپی تلی بہت سی مووز ایکسپیکٹ کریں, دیکھیں, سوچیں کہ وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں, وہ کیا چیزیں جو ممکنہ کھڑی ہوں گی. کئی ایشوز کھڑے ہو سکتے ہیں. ایک ایشو جو ہے مجھے ایسا لگتا ہے, کچھ میری یہ بات ہو رہی تھی پی ایم ایل این کے ایک دوست سے بھی اور لوگوں سے, مجھے لگتا ہے کہ ایک ایشو تو کھڑا ہو سکتا ہے, اور جو ایشو کھڑا ہونے کا بہت چانس ہے اس کا تعلق 2017 کے سینسس سے ہے, جس کے بارے میں سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ یہ سینسس اب پرانا اور ریڈنڈنٹ ہو چکا ہے. کسی اگلے ویلاگ میں آپ کو ڈیٹیل ججمنٹ بھی دکھاؤں گا. اور اس کے بعد سے مسلسل یہ بحث ہے کہ ہمیں ایک نیا سینسس کروانا ہے. سینسس کا ڈیٹا آئے گا, اس کے اعداد و شمار الیکشن کمیشن پاکستان کو ملیں گے, تو اس کی بیسس پہ الیکشن کمیشن پاکستان نئی حلقہ بندیاں کرے گا. دسمبر کے اندر بھی الیکشن کمیشن پاکستان کی بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے ساتھ, پاکستان بیورو اسٹیٹسٹک پی بی ایس کے ساتھ میٹنگز ہوئی, خط بازی ہوئی, اس کی اخباری خبریں اس کی بنی, جہاں الیکشن کمیشن پاکستان نے بیورو اسٹیٹسٹکس سے حکومت سے یہ کمپلین کیا کہ ابھی تک آپ نے ہمیں نئے سینسس کا ڈیٹا پرووائڈ نہیں کیا, اور اس وقت غالباً وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ 31 دسمبر 2022 تک ان کو وہ ڈیٹا ملے گا. پھر مختلف وجوہات سے کہ مچھر بہت تھے, مچھلی مہنگی ہو گئی تھی, بجلی نہیں ہے, سڑکوں پہ حالات ٹھیک نہیں تھے, لوگوں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, بیویاں ناراض تھیں, بارش بہت ہوتی تھی, ان تمام وجوہات اور وسائل یہ وہ اکانومی جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ ڈیٹا میرا خیال ہے ابھی تک الیکشن کمیشن پاکستان کو نہیں مل سکا. بلکہ جہاں تک ہے کہ اس کو اب 31 مارچ یا اپریل کے پہلے ہفتے تک جو بیورو اسٹیٹسٹکس کا جو ڈیٹا ہے سینسس کا وہ الیکشن کمیشن کو ملنا ہے. اور اس کی بیسس پہ اگر اپریل میں الیکشن کمیشن اپنا حلقہ بندیوں کا کام کرے گا تو 4 مہینے ان کو چاہیے کم از کم کہ اگست تک جا کے وہ اپنی حلقہ بندیاں جو ہیں وہ مکمل کر سکیں گے. یہ چیزیں ان پرنٹ ہیں, آپ ذرا سی جائیں لکھیں ڈی لمیٹیشن 2017 سینسس, تو ڈان اور ٹریبیون کی بہت سی سٹوریز آپ کو مل جائیں گی. انڈر دا سرکمسٹانسز ایکسپیکٹ دس تھنگ کہ بہت جلدی کوئی پٹیشن لے کے آئے گا, کوئی کہیں سے آ جائے گا ایرا غیرا, ہو سکتا ہے وہ پی ایم ایل این نہ ہو, وہ پی 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 نہ ہو, وہ پی ڈی ایم کی جماعت نہ ہو, کوئی ایرا غیرا ایکس وائی زیڈ اے بی سی ڈی جو ہے وہ جا کے قاسم حلوائی ایک پٹیشن دائر کر دے گا, وہ پٹیشن ایکسیپٹ بھی ہو جائے گی کہ الیکشن ابھی نہیں ہو سکتے, یہ پاکستان کے عوام کے حقوق کی بہت بڑی خلاف ورزی ہوگی, حقوق پہ ڈاکہ ہوگا, نئی الیکٹورل لسٹ نہیں بنی ہے تو خراب بنی ہے, کیوں نہیں بنی ہے وغیرہ وغیرہ. اور یہ معاملہ مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان تک جائے گا. تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو اپنے انٹرسٹ میں, میڈیا کو فار ایکڈیمک میڈیا انٹرسٹ میں, اور آپ سب کو فار دا ریزنز آف ڈاٹ کنیکشن اس کا ویٹ کرنا چاہیے کہ الیکشن کمیشن سینسس ڈی لمیٹیشن کے حوالے سے ایک بحث جو ہے وہ چھڑنے والی ہے بہت جلدی. اور پھر یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اس بحث کے اوپر سپریم کورٹ پاکستان کیا اصولی موقف اختیار کرتی ہے. کیا سپریم کورٹ پاکستان ایک اوور آل پاکستان کی بکھری ہوئی سیاست کے حل اور پاکستان کے مستقبل, اس کی معیشت کا, اس کے سروائیول کا سوچے گی, یا اسی طرح کے فیصلے ہوں گے جس طرح کے اپریل 2022 میں ہوئے تھے جب الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر جناب راجہ سکندر سلطان صاحب 2 فائلیں اٹھا کے سپریم کورٹ کے سامنے پہنچے, اور ایک ڈرامہ ڈھکوسلا وہاں پہ ہوا جس میں سپریم کورٹ پاکستان کو انہوں نے کنونس کر لیا کہ جناب میں تو
مجھے تو 6 مہینے چاہیے، تو اکتوبر 2022 سے پہلے تو الیکشن کمیشن جو ہے اس وقت بھی بات سینسس کی ہوئی تھی، حلقہ بندیوں کی ہوئی تھی، ڈیلیمیٹیشن کی ہوئی تھی، الیکٹورل ریکارڈ کی ہوئی تھی، الیکٹورل گوشو، ان سب چیزوں کی بات ہوئی تھی. تو اب تو وہ تو اس وقت خود جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کہا تھا اکتوبر تک ٹائم چاہیے، تو پھر تو اب تو کس منہ سے کہیں گے کہ اکتوبر تک بھی ہم نے کام نہیں ختم کیا، لیکن اسی منہ سے کہیں گے بیکاز وہ کام واقعی انہوں نے نہیں کیا ہوا. اور اگر آپ جا کے دیکھیں گے دسمبر میں بات اپریل کی ہو رہی تھی، تو ایک پورا کا پورا کاز جو ہے وہ پہلے سے تیار ہے. اب اس پہ سپریم کورٹ اس کو دوبارہ مان لیتی ہے یا شٹ اپ کال دیتی ہے، دیٹ ریمینس ٹو بی سین. لیکن ڈو ایکسپیکٹ something like that or similar things to happen within the next 24, 48 and 72 hours. اور یہ بالکل نارمل ہے. مطلب جس طرح سے آپ کی زندگی میں امتحان کے بعد یا ایک اچھی نوکری ملنے کے بعد چیلنجز ختم نہیں ہو جاتے، کسی کی بہت اچھی شادی ہو جاتی ہے، کسی لڑکے لڑکی کی وہاں چیلنجز ان کے ختم نہیں ہو جاتے، اس کے بعد ان کے چیلنجز اور نئے قسم کے شروع ہوتے ہیں. یہاں بھی ابھی نئے چیلنجز شروع ہونے والے ہیں. سو لیٹس ایکچولی ویٹ فار دوز چیلنجز. اور اگلے چند گھنٹوں میں اگر کوئی اپیئر ہوا چیلنج یا جو بھی، تو پھر اس پہ دوبارہ بھی میں کامنٹ کروں گا. تھینک یو سو مچ.